बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। नाज़रीन, 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। 2014 में दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम थे उसी को दोहराया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा जहां धरने और जलाओ घेराव होगा वहां कौन आकर सरमायाकारी करेगा। मजीद कहा कि इस जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं, इनको ये फिक्र खा रही है कि मईशत संभल गई तो हमें कौन पूछेगा। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला बदकिस्मती है। बशाम वाक़े के बाद चीन ने तशवीश का इजहार किया था। हमें बहुत अफसोस और शर्मिंदगी है, अहम दौरों के मौके पर चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया। वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं कि 2014-15 में आपको अच्छी तरह इल्म है किस तरह डी चौक के ऊपर कई माह यहाँ पर धरना दिया गया और चीनी सदर की डेट्स अनाउंस हो गई। उसके बावजूद भी पीटीआई ने और उनका जो बानी है उन्होंने उसको कतन इस बात को उन्होंने फैक्टर नहीं किया कि अगर चीनी सदर का दौरा मुलतवी हो गया तो उसका कितना पाकिस्तान की जो अपनी जो उसका इमेज है उसको डैमेज करेगा और कितना पाकिस्तान की जो मईशत है वो उसको नुकसान पहुंचेगा। ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। उनको दिन रात ये गम खाए जा रहा है भाई अगर इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछे। इस्लामाबाद दोबारा आऊंगा, वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने धमकी दे दी। असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि IG इस्लामाबाद ने सूबाई हुकूमत की मलकियत KP हाउस पर हमला किया है। वफाकी हुकूमत ने IG को ना हटाया तो इस्लामाबाद पर दोबारा धावा बोलेंगे। वो लोग अब कहाँ गए जो कहते थे कि अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सकोगे। किसी जानी नुकसान के खदशे पर एहतजाज मुलतवी किया। बानी PTI ने कहा है फौज हमारी है, हमारा उनके खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है। मुल्क के फैसले करने वालों से कहता हूँ अपनी इस्लाह कर लो। बानी PTI हुक्म दे तो अगला कदम शहबाज शरीफ के बेडरूम में होगा। गिरफ्तार वर्कर्स को जमानत पर रिहा करवाऊंगा। वजीर आला ने 6 अक्टूबर की रुदाद एक बार फिर से सुना दी। कहा कि 4 घंटे तक KP हाउस के अकब में चौकी में छुपा रहा। गाड़ी मिली तो खुफिया तौर पर पेशावर पहुंचा। एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए जब भी जलसे की इजाजत मांगी या जब भी हमने पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए अपना ऐलान किया तो आगे से हमें इजाजत नहीं दी गई। इस्लामाबाद में जलसा था और संजानी में मवेशी मंडी में हमें मिला वहां पे, और जाए वकूआ तो छोड़ दे जहाँ पे करना है, उसके अलावा पूरे शहर को बंद कर दिया जा रहा था। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि हमारी फौज से लड़ाई है, नई फौज से हमारा कोई लड़ाई का कोई मकसद है और नहीं हमारा कोई ऐसा एजेंडा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ फौजी भाइयों का कि जब हमारे लोग गए, अपने लोगों को भी सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा ये फौज हमारी है, उन्होंने पाक फौज के नारे मारे और फौजियों ने उनको रास्ता दिया। मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी बातों में मत आओ, ये घबरा गए हैं आपसे, इनकी टांगें कांप रही हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी कि हम उस जगह पे जाके पहुंचे, हमने अपना एहतजाज इकरार कराया। अब वो कहते हैं ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, एक और धक्का है, कहते हैं ना छेड़ मलंगा बैठ के हमारे यहाँ पर कहते हैं ना अटक पार नहीं करेगा, अटक भी बढ़ गया। वो सारे बढ़ते 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 डी चौक में आके डी चौक भी बढ़ गया था। तैयार रहे, फिर आ रहे हैं, अपने हक के लिए तैयार हो तो सारा हक इतने रख। निहायत अफसोस की बात है कि इस वक्त इस मुल्क में जो लोग इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं इनको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। और KP असम्बली इजलास में हंगामा आराई। वजीर आला के खिताब के बाद अपोजिशन को वक्त न देने पर ऐवान में शोर शराबा हुआ। ऐवान मछली मंडी बन गया। मेहमानों ने एक दूसरे को मुक्के और लातें रसीद कर दी। वक्त न मिलने पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा आराई। वजीर आला की तकरीर के बाद वक्त न देने पर अपोजिशन अराकीन से खफा हो गए। शोर शराबे के दौरान हुकूमती रुकन नेक मोहम्मद के साथ आए मेहमान ने अपोजिशन रुकन इकबाल वजीर को नाजेबा इशारे किए। इकबाल वजीर ने भी रद्द-ए-अमल दिया और नेक मोहम्मद के मेहमान के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर बात गालम गलोच और लड़ाई तक पहुँच गयी। मेहमानों की गैलरी में बैठे नेक मोहम्मद के मेहमान ने इकबाल वजीर के मेहमान पर हमला किया। मेहमानों ने एक दूसरे पर लातों और घूसों की बारिश कर दी, जिसके बाद असम्बली का ऐवान मछली बाजार बन गया। नेक मोहम्मद और इकबाल वजीर के दरमियान भी तल्ख कलामी हुई। स्पीकर ने इजलास में 15 मिनट का वक्फा किया, ताहम वक्फे के दौरान भी दोनों जानिब लड़ाई जारी रही।
ایوان میں لڑائی جھگڑا کرنے پر اسمبلی سیکیورٹی گارڈز نے اپوزیشن رکن اقبال وزیر کے حامد 3 افراد کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسپیکر نے اقبال وزیر اور نیک محمد کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے رکن اقبال وزیر اور حکومتی ارکان کے درمیان کئی روز سے کشیدگی چل رہی ہے۔ گزشتہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی اقبال وزیر پر منافقت اور بانی کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا تھا، جس پر اقبال وزیر نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے کے پی ہاؤس سے باکر پختونوں کی بے عزتی کی ہے۔ پارلیمانی محاذ پر مولانا فضل الرحمان کی بڑی کامیابی، حکومت نے آئینی ترامیم سے متعلق مولانا فضل الرحمان کی تجویز مان لی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس ایس سی او کانفرنس کے بعد بلانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق مولانا ترامیم سے متعلق اپنا مسودہ 2 سے 3 دن میں حکومت کو دیں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے مسودے جے یو آئی سے شیئر کریں گی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت کے قیام پر مشروط رضامندی ظاہر کی ہے۔ ججز تقرری کے طریقہ کار اور دیگر امور پر ترامیم بعد میں لائی جائیں گی۔ آئینی ترامیم کی منظوری کے معاملے پر حکومت نے مولانا فضل الرحمان کی تجویز مان لی۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس ایس سی او سربراہ کانفرنس کے بعد بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم پر اپنا مسودہ 2 سے 3 دن بعد حکومتی ٹیم کے حوالے کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قانونی ٹیم اپنا مسودہ جے یو آئی فیس سے شیئر کرے گی۔ مولانا نے آئینی عدالت کے قیام پر مشروط رضامندی ظاہر کی ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ججز تقرری کے طریقہ کار سمیت دیگر امور پر ترامیم بعد میں لائی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں آئینی عدالت کے قیام اور اس کے ججز کے تقرر اور اختیارات سے متعلق ترمیم لائی جائے گی۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھ دیا ہے۔ خط میں لکھا مخصوص نشستوں کا جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ ابہام ختم ہو جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھا۔ خط میں کہا کہ الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد میں تاخیر عوام کی مرضی کے خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر لکھے خط کا جائزہ لینے کے لیے کل اجلاس بلا لیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی کا خط الیکشن کمیشن متحرک ایاز صادق کی جانب سے لکھے گئے خط کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس طلب کر لیا گیا، جس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر خود کریں گے۔ پارلیمانی رہنماؤں کے اصرار پر اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھا تھا، جس کے متن کے مطابق اسپیکر کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون پر عمل نہ کرنا خلاف ورزی ہے۔ شکوہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے ان کے پہلے خط پر 3 ہفتوں کے باوجود عمل نہیں کیا۔ ہدایت کی کہ بغیر کسی تاخیر کے الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر ترمیم کے تحت قانون پر عمل کرے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے 19 ستمبر کو الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے پہلا خط لکھا تھا۔ ادھر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بھی الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھا، جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرنا چاہیے۔ انتخابات ترمیمی ایکٹ 2024 کے نفاذ میں مزید تاخیر ناقابل قبول ہے۔ اور سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا حق ہے ترمیم کرے، لیکن جس چیز کی ضرورت ہو وہی کیا جائے۔ مجوزہ ترامیم حکومت کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، اس کا مسودہ بھی نہیں دکھایا گیا۔ علی امین گنڈاپور کے ساتھ جو ہوا وہ خود بتا چکے ہیں۔ بتائیں کہ کے پی ہاؤس کی حرمت کا کیا ہوا؟ نان پولیٹیکل، مگر آئین کے پولیٹیکل اثرات ہیں۔ آئین خراب آئین بن جائے تو اس کے خراب اثرات ہوں گے۔ ہائی کورٹ کے ججز کو یہاں سے وہاں ٹرانسفر کیا جائے، اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر صاحب کریں، تو جس طرح سے پی آئی اے میں اور اسٹیل مل میں اپوائنٹمنٹ ہو کر ستیہ ناش ہو گیا، اپوائنٹمنٹ کر کے اسی طرح سے جوڈیشری کو بھی اسی ڈھب پر لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تو موجودہ حکومت کی کمزوری ہے کہ وہ اشتہار کے اندر بھی اسرائیل کا نام نہیں لے پائی۔ پتہ نہیں کہاں ان کے گھٹنے کانپ رہے ہیں، کیوں کانپ رہے ہیں، کن کے اشاروں پر یہ حکومت قائم ہے، کن کے اشاروں پر چل رہی ہے، کن کے اشاروں پر یہ آئی ہے۔ یہ خود اپنی عکاسی کرے گی۔ احتجاج کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے روزانہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ ہڑتالوں اور احتجاج کے معیشت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ گزشتہ 3-4 روز کے احتجاج کی وجہ سے اسلام آباد میں 8 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ جو لوگ احتجاج کی کال دیتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا حکومتی اقدامات کی وجہ سے مہنگائی میں اضافے کی شرح 6.9% پر آ گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہوگی۔ معیشت کے استحکام کے لیے کام جاری ہے۔ معاشی استحکام ہے یا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جس کی میں بات کرتا ہوں، اس کے ثمرات جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں۔
IMF کی برانچ جو ہے وہ مل چکی ہے، تو اس کی وجہ سے جو پالیسی ریٹ نیچے آنا شروع ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ بتدریج نیچے آئے گا۔ ہم نے جو پچھلے 3 سے 4 دن میں دیکھا، جب بھی ہمیں شہروں کو اور دکانوں کو بند کرنا پڑتا ہے بیکاز آف اے لا اینڈ آرڈر سچویشن، اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں، جو امپیکٹ آتا ہے اکانومی کے اوپر۔ تو صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں 8 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں پچھلے 3 سے 4 دنوں میں بیکاز آف دس کائنڈ آف اسٹرائک۔ جو لوگ اسٹرائک کی بھی کال کرتے ہیں، ان کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب آپ عوام اور ملک کے لیے بات کر رہے ہیں تو آپ میز پر بیٹھ کر بات کیجئے، آپ نیگوشیٹ کیجئے، یہ آپ مت کیجئے جہاں اب ہماری معیشت چل چکی ہے، استحکام کے پہ پہنچ چکی ہے اور ہم ایک اگلی منزل کے لیے گامزن ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سیٹ بیکس ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے اور نہ اب ہم یہ افورڈ کریں گے۔ تحریک انصاف کو اسلام آباد میں احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیادت کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں درجن سے زائد مقدمات درج کیے گئے۔ مقدمات میں اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا بھی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر دیا۔ دوسری طرف راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے لیاقت باغ احتجاج پر درج مقدمات میں تحریک انصاف کے 25 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اور خبر یہ ہے کہ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کا سراغ مل گیا۔ 2 ماہ سے لاپتہ تھے۔ محمد اکرم کے خلاف اینٹی کرپشن شیخوپورہ میں مقدمہ درج ہے۔ ذرائع اینٹی کرپشن کے مطابق شہری ریاض قریشی کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ محمد اکرم پر رشوت لینے کے الزام میں مقدمہ درج ہے۔ محمد اکرم اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی تفتیشی ٹیم کے پاس 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو بچانے والے طاقتور کے بارے میں قوم کو بتایا جائے۔ علی امین گنڈاپور افغانی دہشت گردوں کے ساتھ احتجاج کر کے کیسے کے پی اسمبلی تک پہنچے؟ جب بھی ملک معاشی طور پر ٹیک آف کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی فسادی یا انقلاب آ جاتا ہے۔ گنڈاپور نے کہ 8 مہینوں سے وہ ذہن سازی کرنا شروع کر دی، اس نے افغانستان سے اپنے رابطوں کا، اپنی آزادی کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ پاکستانی فورسز کے اوپر حملہ کرنے کے لیے دہشت گردوں سمیت افغانی لائے جا رہے ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو، اس طرح کی گفتگو کرے، اس طرح کی ذہن سازی کرے، تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں، اور بلوچستان کے اندر ہی نہیں پاکستان بھر میں ٹی ٹی پی جو کر رہی ہے، کروایا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کر رہے۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں اجتماعی شادیوں کے سب سے بڑے تاریخی پروگرام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسی حوالے سے فصیح اللہ کی رپورٹ دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 17واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پنجاب میں 3000 غریب خاندانوں کی بچیوں کی اجتماعی شادی کے منصوبے کی منظوری دی گئی۔ بچیوں کو 1-1 لاکھ روپے سلامی دی جائے گی۔ نئے جوڑے کو فرنیچر، ملبوسات، ڈنر سیٹ سمیت استعمال کی 13 اشیاء گفٹ کی جائیں گی۔ پنجاب بھر میں بے زمین کاشتکاروں کو عارضی کاشت کے لیے 1 لاکھ ایکڑ 3 اور 5 سال لیز پر الاٹ کرنے کی منظوری دی گئی۔ ای بس سروس اسکیم کی منظوری بھی دی گئی۔ صوبے بھر میں 680 ای بسیں سال کے آخر تک فنکشنل ہوں گی۔ مریم نواز نے لاہور میں الیکٹرک ٹیکسی کا پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ نے آٹا اور چکن کے نرخ کی کڑی مانیٹرنگ کا حکم دے دیا۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے پلان میں تاخیر اور شہر کی سڑکوں، گلیوں، بازاروں میں صفائی کے ناقص انتظامات پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور بہتری کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ متعلقہ اداروں کو از خود شہر کی روڈز کی مرمت کرنی چاہیے۔ سی ایم جہاں سے گزرے وہ سڑک بن جاتی اور صفائی ہو جاتی ہے، خود کیوں نہیں کرتے؟ سڑک کے درمیان گڑھا پڑنے سے گاڑی گر جائے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ ایل ڈی اے کا روڈ مینٹیننس یونٹ فعال کیا جائے۔ اور اہم خبر آپ کو دیں، سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی نااہلی کے لیے سینٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست کے مطابق سینیٹر سیف اللہ نے
تجربے سے متعلق غلط دستاویزات جمع کروائیں۔ سیف اللہ نے اپنے بچوں سے متعلق بھی معلومات کو ظاہر نہیں کیا۔ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے لیے کم از کم تجربے کی حد 20 سال ہے۔ جمع کرائی گئی دستاویزات کے مطابق 20 سال کا تجربہ پورا نہیں ہوتا۔